अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज आपकी हिदायतुल कुरान 2 डे कोर्स की क्लास नंबर 222 है। नंबर बड़ा खूबसूरत है, 222। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास में हम 230 आयत हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो आज हम इंशाल्लाह 231 से स्टार्ट करेंगे। तो 231 की ग्रामेटिकल एनालिसिस और वर्ड्स की लुगा भी कुछ हद तक हमने देखी थी। कुछ चीज़ें तदब्बुर से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके साथ हम बात करेंगे ना। तो लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं माना थोड़ा सा करके उसके तफसीरी पॉइंट ऑफ से तदब्बुर पे, और फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा तलक़्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक दे दो औरतों को, फ़बलगना अजलहुन्ना, तो वो पूरी कर लें, वो पहुँचें अजलहुन्ना अपनी मुद्दत को। फ़अम्सिकुहुन्ना बिमारूफ़िन, तो रोक लो उनको, बस रोक लो उनको मारूफ तरीके के साथ, भले तरीके के साथ। औ सर्रिहुहुन्ना, सर्रिहुहुन्ना, और या फिर क्या करो, रुखसत कर दो उन्हें मारूफ और भले तरीके के साथ। वला तुम सिकुहुन्ना, बस और ना तुम सिकुहुन्ना, तुम रोके रखो उनको, दिरारन तकलीफ देने के लिए, ली तातदू, ताकि तुम ज्यादती करो। वमन यफ़अल, और जो कोई ये करेगा, ज़ालिका वो, फ़क़द तो यकीनन, ज़लम नफ्सा, उसने अपने नफ्स पे जुल्म किया। वला तत्तखिज़ू, और ना तुम बनाओ, आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात को, हुज़ुवन, मजाक। वज़्कुरू, और याद करो, अल्लाह की नेमत, अलैकुम, जो तुम पर की। वमा, और नहीं, और जो वो जो, अनज़ला अलैकुम, और जो नाजिल किया, और उसने नाजिल किया तुम पर, मिनल किताबी, किताब में से, वल हिकमती, और हिकमत में से, या इज़ुकुम, और वो नसीहत करता है तुम्हें, बिही, साथ उसके, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह, बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज़ का जानने वाला है। बहुत ही क्लियर माना, बहुत सादा मीनिंग। अगर आम बंदा भी पढ़ेगा तो उसको भी आराम से सारी बात समझ आ जाएगी, तरतीब से, एक एक बात को जैसे प्यार से नहीं अल्लाह ताला समझा रहे हैं, कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है ना। जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे वर्डिंग इस्तेमाल की है ना, हुदूद की और हद से बढ़ने वाली, वो बिल्कुल वही, उसी पे इंसान चल रहा है आजकल। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले तो, और पहला जुमला अगर हम देखें, वाइज़ा तलक तुम उन्निसा, अब यहाँ पे फ़बलगना अजलहुन्ना, तो ये क्या मुराद है, पहुँच जाएं अपनी मुद्दत को। जब तुम तलाक दे दो औरतों से, अब तुम की ज़मीर का मतलब तमाम आदमियों से बात हो रही है, और पहुँच जाएं अपनी मुद्दत को, इससे क्या मुराद। इज़ा वैसे भी पता आपको उसके लिए आ रहा है, इद्दत की मुद्दत से क्या मुराद, पहुँच जाएं अपनी पहुँचने से क्या मुराद, इद्दत कंप्लीट हो जाए, इत्माम वक्त, बिल्कुल। यानी इद्दत के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत, क्योंकि इद्दत को पहुँचने से मुराद यहाँ पे कि यानी ख़त्म हो जाए या उसकी एंड तक की बात हो रही है, पूरा कर लें। और ये किस तलाक की बात हो रही है, वाइज़ा तलक तुम उन्निसा, क्योंकि आगे वाला भी देखे ना, उसकी शर्त और जवाबी शर्त, फ़अम्सिकुहुन्ना बिमारूफिन, बस रोक लो उन्हें मारूफ तरीके से। अब ज़रा अब करें इसका कंपैरिजन। अब देखें ये कौन सी तलाक की बात, थर्ड तलाक की बात हो रही है, ये सेकंड उसकी बात, क्योंकि इद्दत की तकमील यानी सेकंड तलाक के बाद ना, थर्ड के बाद तो वापसी नहीं है, फिर रोकने का कहाँ से हुक्म आ गया ना।
یہ ابھی وہ والا سٹیپ ہے جو اوپر ہم پڑھ کے آئے نا، وہ اس کے مختلف سینیریو پیش کیے جا رہے ہیں نا. تو یہ نہیں مراد، اجل سے مراد عدت ہے، اور اس سے مراد قریب الاختتام ہونا مراد ہے. فبلغنا اجلہن کا مطلب کہ اس کے پہنچنے سے مراد قریب، کیونکہ یہ اگر یہاں پہ دیکھیں نا، اتنا جو شرط ہے نا اذا سے، اس سے تو نہیں سمجھ آتی نا. اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں طلاق دی ہے اور عدت، لیکن پھر اس کا جو جواب ہے کہ پس وہ انہیں کیا کرو، روک لو یا انہیں، تو یہاں سے پتہ چلا روک تو تبھی سکیں گے نا کہ اگر اس کی جو وہ ہے مدت پوری نہیں ہوئی. ادروائز مدت پوری ہوئی تو وہ تو طلاق ویلڈ ہو جائے گی. پھر سیکنڈ اگر ہے طلاق سیکنڈ کے بعد، تو پھر اس کا مطلب ہے اسے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. یہ بات تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا. تو یہاں پہ مین چیز یہ ہے نا، کیونکہ رجعت جو ہے، رجعت تو عدت کے اندر ہی ہو سکتی نا، اختتام عدت کے بعد تو نہیں ہو سکتی نا. تو یہ بات کلیئر ہوگی. پھر اس کے بعد آگے یہ جو جملہ ہے فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہاں پہ غور کرنے کی بات کیا ہے؟ یہ جو بار بار آ رہا ہے نا، یہ نوٹ کریں. معروف، اس کا معنی ہم نے کیا کیا، ذرا آپ بتائیں گے؟ اس کے مختلف معنی لکھے ہیں ہم نے، کیا مختلف معنی ہمیں پتہ ہے کیے جاتے ہیں اس کے نا. معروف کا کیا مطلب ہے؟ اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، دستور کے مطابق، احساس کے ساتھ، دستور کے مطابق ہیں. معروف سے عرف سے، عرف سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو عرف میں ہے، اور اچھے طریقے سے اس کے اندر ہے. تو ایکچولی اس کے ظاہر ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ اینڈ سوشل فیملی سیٹ اپ. بالکل ایکچولی صرف دستور کے مطابق نہیں، دستور میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، دستور میں تو اچھا طریقہ ہے ہی نہیں دیکھا جائے تو. اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت میں اس پہ غور کر رہی تھی جب اس لفظ پہ، کہ اس کے جو ٹرانسلیشن لکھیں گے نا، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، بہت سارے اس کے مختلف قسم کی. لاسٹ ٹائم بھی میں نے اس کو میرا خیال ہے ڈسکس ہم نے کیا تھا نا. ہاں، شرافت اور عزت کے ساتھ، حقوق کے ساتھ، جو بھی آپ اس کے ساتھ ڈھیروں لفظ لگا دیں، لیکن اصل تو وہ طریقہ نا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، شریعت کا طریقہ ہے، وہ معروف طریقہ ہے. اچھا، اب جب میں نے یہ چیز پہ غور کیا تو پھر مجھے لگا کہ دیکھیں کہ معروف، معروف کا مطلب ہوتا ہے جو عرف عام میں ہو. تو اس کا مطلب وہ ہے کہ جو ہماری شریعت کے صحیح طریقے ہیں، جو شریعت کے مطابق تعریفیں ہیں، وہ عرف ہونے چاہیے، مشہور ہونے چاہیے، معروف ہونے چاہیے. نہیں، یعنی وہ معروف ہونے چاہیے نا، تاکہ سب کو پتا ہو کہ ہاں یہ طریقہ ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک غلط کر رہا ہے، جو چیز دیکھیں سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں، تو وہ دیکھا دیکھی ہو رہی ہے نا آج کل چیزیں، سارا کچھ دیکھا دیکھی ہو رہا ہے. تو وہ سب کرتے ہیں. یہی ہر وہ یہی جملہ ملتا ہے نا سننے کو کہ سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اگر کسی غلط چیز سے آپ روک رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں ایسا ہے لیکن اب یہ تو رواج ہے نا، یہ تو سارے طریقہ یہی ہے، آج کل ایسے ہی کرتا ہے لوگ. تو اس پہ میں سوچ رہی تھی کہ یہاں معروف ٹرینڈ ہے، تو یہ معروف کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ بار بار ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے، مردوں کو بھی کہا جا رہا ہے، جنرلی بھی سارا حکم ہے. اور جہاں بھی یہ احکامات آ رہے ہیں وہاں معروف کا لفظ، اور خاص طور پہ فیملی سسٹم کے پوائنٹ آف. تو اس کا مطلب ہوا ہے معروف کے پیچھے عرف کا میننگ ہے نا، عرفہ نون، جو چیزیں نون ہیں. اور نون کہاں سے ہیں؟ جو معاشرے سے نہیں، اسلام سے. آگے پھر کتاب کا ذکر بھی آ رہا ہے، بھی اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں، جو قرآن کے اندر طریقے ہر چیز کے بتائیں، ان کو معروف ہونا چاہیے. اور ایک چیز یہ کہ وہ ہمیشہ صحیح طریقے ہیں. ظاہر معروف کا میننگ یہ کیا جا رہا ہے نا کہ اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے. ایک اس کے اندر یہ میننگ ہے، شرعی طریقہ جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، بھلا ہوتا ہے. اور دوسرا اس کے اندر اس کو مشہور ہونا چاہیے، معروف ہونا چاہیے، تاکہ اگر کسی کو نہیں بھی پتا، سپوز کسی نے نہیں پڑھا ہوا، نالج نہیں ہے، تو وہ ارد گرد دیکھے کہ کیا دستور ہے اس چیز کا، تو میں اس کو فالو کروں. لیکن کیا خیال ہے اس کے، ہے کوئی اس طرح کا؟ سب اس کے الٹ نہیں ہے. جو قرآن کا طریقہ وہ تو ہے ہی نہیں ہے. صرف اس کی طلاق کے اور اس معاملے کی بات نہیں کر رہی، ہر معاملے میں، چاہے کوئی وفات ہو جاتی ہے، کہیں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، پھر اس وقت لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اصل کیا طریقہ ہے، اصل کیا کرے،
کس طرح سے اس معاملے کو. تو وہ مولانا صاحب سے پھر وہ اس کا ایک مصیبت پڑ جاتی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے دے رہا ہوتا ہے فتویٰ، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے الفاظ ہے کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ معروف طریقے کمیونٹی میں جو اور زیوم کو فالو کرتے ہیں، بالکل جو کمیونٹی میں ہوتا ہے، جو عام لوگوں نے بنا لیے ہوئے اپنے طریقے. مثلا طلاق ہوتی ہے تو سب سے پہلا آپ بتائیں گے کیا ہوتا ہے بات؟ جب لوگوں کی طلاق ہوتی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ مطلب پہلے کس چیز پہ فوکس ہوتا ہے لوگوں کا؟ طلاق کا معاملہ جب شروع ہوتا ہے یا ہو چکتی ہے، آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے؟ میرے سامنے بہت کیسز ہوئے اس لیے مجھے رٹ گیا یہ معاملہ کہ لوگ کس چیز پہ فوکس کرتے ہیں. جی سب سے پہلے زیورات، سب سے پہلے زیورات کے اوپر، کہ اور کسی چیز پہ نہیں فکر ہوتا. لین دین جو دیا ہوتا ہے نا وہ واپس لینا ہے. ہم نے یہ دیا ہوا ہے، انہوں نے یہ دیا ہوا ہے، یہ ہمیں دے دو، وہ ان کو، مطلب ہم نے ان کا واپس کرنا ہے، انہوں نے ہمارا کرنا ہے، اس کا حساب کتاب. کسی بات کی فکر نہیں ہوتی. میں نے بہت کیسز میں دیکھا ہے. اور یہ معروف طریقہ ہے. اسلام میں کیا ہے اس کا حکم؟ ابھی پڑھ بھی چکے ہیں ہم لوگ اوپر. نہیں نہیں، آپ تو وہ والے سٹیپ کی بات، ہاں سیف ویلتھ، بالکل. اسلام میں اس کے الٹ ہے. کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ اس کو جو اس کو دے دیا ہے وہ نہیں لینا، اور مزید دے دلا کے اس کو واپس بھیجو. بالکل اس کے الٹ ہے. تو پھر یہ معروف طریقہ تو نہیں ہوا نا؟ ہے معروف، ہمارے ہاں معروف ہے. معروف کا مطلب کہ بہت وہ ہے، لوگ کرتے ہیں اس کو فالو، لیکن حقیقت میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے معروف، یہ تو الٹ ہے اس کے. پھر اس کے بعد اگلے سٹیپس آ جاتے ہیں، وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہیں پھر کیا ہوتا ہے. ابیوز کرنا، تو ایک دوسرے پہ الزام لگانا، اور پتہ نہیں ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے اس میں نا، پھر جان ہی نہ چھوڑنا. ٹریٹمنٹ میں بہت، اب تو بہت زیادہ میں بتاؤں، اور دونوں طرف سے ہے. مہر ہی کا تو کلیئر کٹ اوپر پڑھ کے آئے نا کہ مہر تو واپس ہی نہیں لینا، جو بھی دیا دلایا نہ دینا ہے نہ لینا ہے، بس جو وہ لے گے لے گے. ہاں وہ الگ بات ہے، وہ خلا لے گی تو وہ سارا حکم ہے، وہ الگ بات ہے. عورت خلا لے گی، یہ طلاق کی بات کر رہی ہوں. عورت اگر خلا لے گی تو پھر تو ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس میں بھی اگر معاف کر دے اور وہ ساری بات، ہاں وہ بھی نہیں دیتے بالکل، وہ بھی سارا اس طرح ہی گڑبڑ ہوتی ہے. مہر کا بھی، مہر تو اس کا حق ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے نا. وہ تو ایکچولی پہلے ہی دینا ہوتا ہے. یہ بھی ایک عجیب سی رسم بنا لی ہوئی ہے کہ بعد جب طلاق ہوگی تو تب مہر ملے گا. مہر کو طلاق کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اچھا، میرے ساتھ یہ جب معاملہ ہوا دیکھا میں نے، تو میں اتنی حیران ہوئی کہ لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا مہر واپس ہے نا، او اللہ نہ کرے کہ مہر کا وہ ہو، مہر کا ہو. میں نے کہا اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ کہ مہر اس لیے دیا جاتا ہے کہ لڑکی کی پروٹیکشن کے لیے، کہ جب طلاق ہوگی تو اس کے کام آئے گا. پتہ نہیں کہاں سے یہ سب چیزیں لوگوں نے بنائی ہیں خود سے. سیکیورٹی عجیب سی چیزیں بن گئی ہیں نا. تو بہرحال معروف کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر غور کرے. اچھا یہاں پہ با میری نظر پڑی کہ با بھی ہے نا، تو با کا یہاں کیا معنی ہوگا؟ ہم نے با کو تو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ با تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، بی معروفن. با کے جو معنی پڑے ان میں سے کون سا یہاں فٹ ہو رہا؟ با کے ہم نے یہ سارے معنی پڑے ہوئے ہیں. با جو حرف جر ہے، ظاہر ہے کئی میں الساق کا میننگ ہمیں پتہ ہے، مجازن یا اس پکڑنا. تادیہ، پھر اس کے بعد استعانت، مدد طلب کرنا. مقابلہ، ایوز، تاکید، زائدہ کے لیے فائل کے ساتھ، فعل تعجب کے ساتھ، اور یہ سارے میننگ. تو یہاں پہ اب دوبارہ دکھاتی ہوں میں آپ کو معروف کے ساتھ. اب ذرا لفظی ٹرانسلیشن اب نوٹ کریں دوبارہ، ایک سیکنڈ. فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو انہیں. کس طریقے سے روک لو؟ اچھے طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، یہ مطلب لفظی ٹرانسلیشن یہ بنتا ہے نا کہ اچھے طریقے سے روک لو. لیکن یہاں اب بتائیں کس کے اوپر، کہاں پہ یہ سیٹ ہوتا ہے؟ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو ہے نا استعانت کی، یعنی دیکھیں نا اس حال، اس کے اندر حال بھی ہے، کیونکہ حال کا بھی تو ہے نا وہاں. مغنی میں تو قرآن کی اگزامپل تو نہیں ہے نا، لیکن حالت بتائی جا رہی ہے روکنے کی. لیکن مدد کس سے لینی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا عمل جو ہے بڑا مشکل عمل ہے نا. طلاق ہوئی اور سارا پیچھے اس کی سینیریو کو، اس کی کنڈیشن کو اگر نوٹ کریں تو اس سے سمجھ آتی ہے. کوئی نہ کوئی میننگ تو دے رہی ہے نا.
ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی میننگ دے ہی نہیں رہی. تو روک لو انہیں، یہاں پہ بات تو پوری ہے، یہ تو لازم ہے نا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ غیر سری ہم اس کو کہیں کہ مفعول بنے گا، تو یہ لازم فعل ہے. روک لو انہیں، بات پوری ہو گئی، ٹھیک ہے نا. لیکن روکنے کی جو کنڈیشن ہے، حالت ہے، جو طریقہ ہے، وہ ایک خاص طور پہ بتایا گیا، کیونکہ آگے پھر روکنے کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں نا وہ پھر آگے آ رہی ہیں نا. تو اس لیے اس کے اعتبار سے یہ حال کا میننگ بھی ہے اس کا، اور ساتھ پھر مدد کس چیز سے لو. ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو مدد تو چاہیے نا، کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ آپ بہیو کرنا ہے، کیونکہ اتنے درمیان میں تعلقات خراب ہو چکے ہیں، تو اب کس طرح اس کے ساتھ کیا جائے. تو اس کی روکنے کی جو حالت ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اچھے طریقے سے. تو اچھا طریقہ جو ہے اس کی مدد سے. اب اچھا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے شریعت سے، قرآن سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈائریکٹلی میننگ یہ ہوا کہ روکو انہیں، اور پھر قرآن سے مدد لو، قرآن کے احکامات سے مدد لو، اور ادھر اس حالت کو پھر اس کو اس کے ساتھ جو معاملہ کرو اس کی حالت یہ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہاں نیکسٹ اس کے اپوزٹ ہے نا. اب بالکل نیکسٹ اس کے پھر اپوزٹ بات آ رہی ہے، تو پھر اس سے یہ بات زیادہ سمجھ آ جائے گی. لیکن جو پوائنٹ یہ، کیونکہ مدد جو ہے نا، ایکچولی مدد کس سے لینی؟ جو معروف طریقہ ہے وہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے. شریعت کا طریقہ جو ہے، جو ہونا چاہیے رائج، تو اس کی مدد سے، یعنی قرآن کی مدد سے، علم سے، قرآن کے علم کی مدد سے ان کے ساتھ پھر معاملہ کرو، اور یہ تمہاری حالت ہونی چاہیے. کچھ بات بنتی ہوئی لگ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے مطابق پھر یہ پانچویں سورت جو، تو پھر اس کا مطلب ہے اس میں تاکید بھی ہے. اچھا اب یہ تینوں جو معنی بن گئے نا اس میں، یعنی با کا جو ایک معنی تاکید کے انڈر، تاکید ہے نا، یعنی تاکید کی گئی ہے. ہاں دیکھیں یہ بھی بات دیکھیں نا، روک لو انہیں، روکنے کی بات، لیکن اب آگے پھر تاکید کی گئی ہے کہ روک تو رہے ہو، لیکن اس کے لیے پھر تاکید ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے ان کو روکنے کی حالت کیا ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہونی چاہیے کہ اچھا طریقہ. تو حالت، حال کا میننگ تاکید کے اندر آ رہا ہے نا، ٹھیک. اور پھر ساتھ مجھے جو فیل ہو رہا ہے با کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ استعانت کا بھی، مدد کا بھی اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ معروف کے لفظ سے میں نے اس کو نکالا کہ معروف طریقے کی مدد سے، یہ اس طرح کا میں معنی سوچ رہی ہوں کہ، اور معروف طریقہ کس کا ہے؟ قرآن کا، شریعت کا، جو کہ مشہور ہونا چاہیے، اس کی مدد لیتے ہوئے حالت یہ ہونی چاہیے. یہ ایک پوری مطلب ایک کہتے ہیں نا میپ بن رہا ہے. ہاں اسم مفعول تو ہے، لیکن وہ تو جار اسم مفعول ہے. ہاں وہ اسم مفعول کا تو سیغہ ہے نا، معروف اسم مفعول کا سیغہ ہے. جی بالکل مفعول کا سیغہ ہے جو معروف ہو. بالکل. چلیں بہرحال واللہ عالم، اپنی دماغ سے ہم یہی سوچتے ہو، تو ظاہر ہے اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہے. اچھا جی آگے آئیں. او سرّیہوہن بمعروف، یا پھر انہیں چھوڑ دو، نہیں رکھنا تو وہ بھی معروف طریقے سے چھوڑو، یعنی روک لو یا اچھے انداز سے رخصت کر دو، دونوں میں. یہ بھلے طریقے سے روکنے، اب یہ کتنی زیادہ کلیئر یہاں پہ کہا گیا. یہ اب بھلے طریقے سے روکنے کی وضاحت ہوگی نا، کہ انہیں چھوڑ دو یا رکھ دو. ہاں پوزیشن کے حساب سے بھی بالکل. امسکو جو ہے، کیا دو مفعول کی حاجت ہوگی اس کو آپ کو لگتا ہے؟ روک لو، کس کو روک لو؟ انہیں. تو یہ تو ہو گیا نا مفعول بھی، لازم نہیں ہے، یہ متعدی ہی ہے، لیکن اس کا مفعول تو آ گیا. تو معروفن جو ہے، کیا یہ دوسرا مفعول ہوگا؟ نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا، کیونکہ معنی میں دیکھیں نا، روک لو کس کو؟ روک لو انہیں، بس ختم ہوگی بات. کیونکہ عام طور پہ مفعول دو ہوتے ہیں تو اس میں یہ دو قسم کے کچھ سوال ہوتے ہیں نا جو سمجھ آتے ہیں، کہ پوچھو کس سے، پوچھو کیا، پوچھو، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کا میننگ نہیں ہے اس کے اندر، تو مجھے یہ مفعول نہیں لگ رہا واللہ عالم. جو مجھے سمجھ آ رہی وہ حالت ہی کی بات ہو رہی نا، کس کو اور کیا. تو اس لیے ایک ہی مفعول ہے اس کا. تو یہ با کا تعلق بالکل فعل کے ساتھ ہے، لیکن روکنے کی حالت اس کے ذریعے کہ مدد لو کس کے ساتھ؟
معروف طریقے سے، اور پھر کیونکہ خود تو انسان اس قابل تھوڑی ہے کہ کوئی دماغ استعمال کرے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ گن گن کے بدلے لے گا پھر آگے، پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کی کیا ہے اس کے اندر چیز، تو اسی لیے اگلی آیت میں اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بہرحال سرّیہُنّا، یا پھر چھوڑ دو، اگر نہیں ان کو رکھنا چاہتے معروف طریقے سے تو پھر بس چھوڑ دو، انہیں جانے دو، سرّیہُنّا، اور لیکن چھوڑنے کا دیکھیں، اب روکنا بھی معروف طریقے، اچھا یہ جو روکنا ہے معروف طریقے سے یہ کیوں کہا گیا، یہ پھر آگے آئے گی بات کہ روکنے کا تمہارا جو پیچھے مقصد ہے نا وہ کیا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا تعلق آگے ہے، لیکن چھوڑنے کے لیے بھی معروف طریقہ، اب چھوڑنے کے لیے معروف طریقے میں کیا کیا ہے، سمپل ساری چیزیں ہم آلریڈی بہت ڈسکس کر چکے ہیں کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کر دیا ہے کہ جب طلاق دو تو کیا طریقہ ہونا چاہیے چھوڑنے کا، اور وہ ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ طلاق دینے کا طریقہ اس میں شامل ہے کہ کیا ہو، 3 طلاقیں اور وہ 2 طلاقیں، وہ ساری چیزیں، پھر اس کے بعد ان کے مہر وہر کا معاملہ، دینے لینے کا معاملہ جو ہے، پھر ان کے بعد ان کے ساتھ سلوک، ان کی عدت کا پورا کروانا، اور ان کا ساری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا عزت کے ساتھ، فل حقوق کے ساتھ، اور مطلب بھلے طریقے میں پھر ساری چیزیں آتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں وہ کامن چیزیں ہیں، وہ کامن ہے لیکن عمل نہیں ہے ان پہ کامن پہ، ولا تمسکوہن، اب اصل مسئلہ آ رہا ہے، اور نہ تم کیا کرو انہیں تکلیف پہنچاؤ نقصان پہنچانے کے ارادے سے، ولا تمسکوہن، اور نہ تم انہیں روکو، کس وجہ سے روکو کہ انہیں تکلیف پہنچاؤ، تو اب تکلیف پہنچانے میں کیا ہے، لمبی لسٹ ہے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ بات کی، کیونکہ اب ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، یہ خاص طور پہ یہ عمل بہت زیادہ تھا کہ حکم جو ہے ماں قبل جو پیچھے گزر چکی اس کی تاکید ہے نا، اور اس کی وضاحت ہے یہ، کیونکہ اس زمانے میں تو خاص طور پہ، تو بس یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے انہیں طلاق دے دیتے تھے، جب عدت کا بالکل قریب ٹائم ہوتا تھا پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر کچھ عرصے بعد طلاق دے دیتے تھے، پھر دوبارہ اسی طرح، یہ ایک مثلاً یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا تاکہ وہ بیچاری نہ ان کے پاس آرام سے رہ سکے اور نہ ہی وہ کہیں اور جا کے کچھ کر سکے، تو یہاں پہ اب مثبت طریقے سے جو اوپر معاملہ بات کرنے کے بعد اب منفی پہلو کی بھی اللہ تعالیٰ وضاحت کریں کہ جو ظالم لوگ، ظاہر ہے یہ ایسے لوگ ظالم ہی ہوتے ہیں نا، ظالم لوگ جب طلاق دیں، اور پھر خاص طور پہ آدمی کو چونکہ یہ دیا گیا ہے ایک حق، تو وہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ناجائز فائدہ اٹھائیں، کہ اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے ظلم کریں، ایکچولی ظلم ہے، کیونکہ دیکھیں نا آگے کیا کہا، لِتَعْتَدُوا، کہ وہ تجاوز کریں، یہ سری تجاوز ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی تجاوز ہے، تجاوز کرنا ہے اس کی حدود سے، تو یہاں پہ درارن جو ہے اس کے اوپر غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پہ کس قسم کی تکلیف کی بات ہو رہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں کیا اس کے بارے میں کس طرح سے تکلیفیں دی جاتی ہیں عورتوں کو، عام جنرلی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے قصے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر کوئی بات کرنا چاہیں، کہ سم ٹائم خاص طور پہ کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ کہیں پہ تو کمزور عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ہر طرح کا ویوس، یعنی جسمانی طور پہ بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سم ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ جسمانی دیا جائے تو پھر انہیں کیا کیا جاتا ہے، ذہنی اذیت، ظاہر جسمانی اپنی جگہ تکلیف دہ ہے، ذہنی اپنی جگہ، اور اس کے بعد مطلب جیسے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی یا تعلقات نہیں رکھنے، یا مختلف، اور یا ہر وقت اس کو مختلف طریقے سے سناتے رہنا، گالی گلوچ کرنا، یہ وہ، میں سوچتی ہوں اس معاملے میں، مجھے آپ لوگ بھی اپنی رائے دیجیے گا، کہ میں اکثر اب کسی سے بھی بات کرتی ہوں، صرف عورتوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، کسی کی بھی، ایون جو ہمارے وہ ہوتے ہیں عام سرونٹس، گھر میں کام کرتے ہیں، جو بھی لوگ کمزور طبقہ، جو بھی ہے کمزور طبقہ، چاہے وہ عورت ہے چاہے کوئی بھی ہے،
ان کو ہمارے یہاں یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو اپنے حقوق ہی نہیں پتا. یعنی ایک دو قسم کی ہمارے یہاں پوائنٹ ہے. یا تو لوگ جو ہیں بالکل اپنے حقوق کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو مانگتے ہی نہیں ہیں. تو اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اوور کرتے، ایک طرف والے جو ہیں وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف والے جو ہیں مانگتے ہی نہیں ہیں. تو حقوق لینا بھی آنا چاہیے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو خاص طور پہ، سب کو یہ چیز ضرور سکھائیں کہ حقوق دینے بھی ہیں لیکن لینے بھی ہیں. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا پرابلم ہے جب شادیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کو بس دماغ میں ایک ہی بات کہ تم اب جا رہی ہو. ایون اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بھی بس دماغ میں ایک بوجھ ہوتا ہے ان کے کہ بس چلی جائے اور جو اس کے ساتھ ادھر ہو بس برداشت کرے برداشت کرے برداشت کرے. اپنے جب اگر کچھ لڑکیاں اٹھیں گی بولنا شروع ہوں گی تو پھر سمجھ آئے گی نا کہ مجھے حقوق دینے بھی ہیں، پورے پورے دینے ہیں، لیکن لینے بھی ہیں پھر ان سے نا، اپنے بھی تو لینے ہیں نا. ہاں ہندوؤں کا تو طریقہ ہے ہی، وہ تو چلے ہی ادھر سے آ رہا ہے، اسی کی وجہ دیکھیں نا، اس کے پیچھے سارا جہالت کے زمانے سے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے، لیکن مسلمانوں پہ جب کیا ہے قرآن نازل کیا تو اس کو اب چینج کریں نا. اگلی جنریشن کون سی جنریشن آگئی ہندوؤں سے آزاد ہوئے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ گزر گیا، اب ختم ہونا چاہیے. اچھا مزے کی بات ہے اور معاملات میں ہماری جو قوم ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. وہ تو نہیں جہالت کی چیزیں کرتی ہے، اور چیزوں میں تو بڑی آگے چلی گئی، بہت ترقی کر گئی ہے. تو ان چیزوں میں کیوں نہیں ترقی کر رہی؟ شریعت کے قوانین میں کیوں نہیں ترقی ہو رہی؟ اس میں کیوں ابھی تک ہندوؤں کے طریقے پہ پھنسے ہوئے ہیں؟ ان کو کہہ کے ان کا نام لے دو. ہندو تو ہم سے بھی آگے چلے گئے ہوئے میرا خیال ہے، وہ تو نہیں اتنا زیادہ. ان کے یہاں بھی ویسے بہت برا حال ہے ویسے تو بہرحال یہ جو ہمارے یہاں ہے نا چیز بہت بری ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو تشدد اور یہ تکلیف پہنچانا، درارن کے اوپر میں غور کر رہی تھی. درارن اس کے اندر کیا معنی ہے؟ دیکھیں تکلیف اور پہنچانے، اس کے لیے تو بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا. درار کے اندر کیا معنی پایا جاتا ہے اس کے اوپر غور کریں. ہم نے اس کو کیا تھا ابھی. تکلیف پہنچانا تو سمپل ہے نا، درار سے کیا مراد ہے؟ کس قسم کی تکلیف؟ دارا یہ یا دورو سے ہے شاید، یا دارو سے یا درہ سے، جس میں نقصان بھی ہو. بالکل ایکچولی ایذا پہنچانا، شدید تکلیف کی بات ہے یہاں پہ، یعنی دوسرے کو گز پہنچانا، بہت تکلیف. ایک ہے نا سمپل تکلیف، ایک ہے کہ اسے ٹارچر کرنا. انگلش میں میرا خیال ہے ٹارچر کا لفظ زیادہ صحیح ہوگا نا. اب ٹارچر کی ڈفرینٹ ٹائپ کی قسمیں ہوتی ہیں ظاہر ہے، جیسے جسمانی، ذہنی، ہر طرح کی. تو اس کے اندر جو اصل معنی ہے وہ یہ، میں نے ٹارچر کر کے اس کو تکلیف دینا. اور اس کے پیچھے پلان ہے کہ اصل چیز یہاں دیکھیں، نظر نوٹ کریں نا کہ روک لو انہیں، اس لیے نہ روکو. اچھا یہ جو پلان ہے یہ کس لفظ سے سمجھ آ رہی ہے؟ تکلیف پہنچانے کا جو پلان ہے یہ کس لفظ سے سمجھ آ رہی ہے یہ بتائیں. ادھر ارادے کا تو کوئی لفظ نہیں ہے یہاں پہ نا، کس سے سمجھ آ رہی ہے کہ اس پلان سے نہ انہیں روکو؟ یہ کہاں سے سمجھ آ رہی ہے؟ لی لی نہیں، آپ نے شاید سپیلنگ غلط لکھ دی ہے. لا، یہ لا ہے نا، لا ناہیہ. ظاہر ہے لا ناہیہ ہم کر چکے ہیں. تو یہی بتا رہا ہے نہ تم روکو انہیں اس حال میں کہ تم انہیں تکلیف پہنچاؤ، یعنی درار پہنچاؤ. تو یہ بہت کلیئر ہے. لی تعتدو، تاکہ تم لی تعتدو، یہ ہم ان مضمرہ اور ادارہ جار میں ضرور متعلق یہ ہم کر چکے ہیں. کس سے متعلق ہے یہ؟ اب یہ یہاں پہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے تو میرے ذہن میں یاد ہے کچھ اس کے متعلق کیا ہم نے کیا تھا، کس سے متعلق ہے یہ. اس کو ہم نے کہا تھا نا کہ ہم جب کریں گے ادھر تدبر تو اس وقت ہم اس کو ڈسکس کریں گے. جی درار سے متعلق تھا، یا پھر دوسرا معنی اس کے اندر آ رہا تھا شاید کہ حال کے میننگ میں نا. جی تو اصل میں تو میرا حال ہے صحیح معنی ادھر ہی اسی سے بنتا ہے نا کہ اس سے جار مجرور جو مصدر کی تعویل میں آ رہا ہے، لی تعتدو جار مجرور بنے گا اس سے متعلق ہوگا. مانت میں تو یہی زیادہ صحیح سیٹ ہو رہا ہے. تو آگے وہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی، پھر آگے شرط آ گئی کہ جو کوئی
ایسا کرے گا، کیسا کرے گا کہ یہ والا فیل کرے گا کہ اس مقصد سے اس کو روکے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جی حالت بیان کی جا رہی ہے، تو فقد ظالم نفسہ، سمپل سی بات ہے کہ ایسی جو جسارت کرے گا، جو کوئی ایسا کرے گا. اچھا ذرا نوٹ کریں یہ جو امپریشن ہے نا، جو بھی ایسا کرے گا، نوٹ کریں یہ اس کے اندر کیا ہے؟ ایک دھمکی سی ہے نا. جیسے اب بچوں کو نہیں ہم کہتے ہیں اب تم میں سے جو بھی اٹھا نا تو میں اس کی پٹائی کروں گی، بیٹھ جاؤ چپ کر کے. یہ اسی قسم کا تھریٹ ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد تجاوز کرے گا، تو پھر جو بھی ایسا کرے گا ذالکہ وہ فقد، تو یقیناً پھر دیکھیں قد، قد کے اندر تحقیق یعنی بہت زیادہ ایمفسس ہے، ظلم، اور ویسے بھی فعل ماضی سے پہلے آ رہا ہے نا، کیونکہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا سے کرنا اپنے آپ کو اللہ کے ذات بالکل، اور خاص طور پہ لا ناہیہ سے، ریڈ لائٹ سے، تو اس نے تو پھر خود کو دعوت دے دی نا. تو اس کے لیے پھر آگے پہلے پیچھے ظاہر ہے اس کی وہ بتائی گئی ہے کہ اگر یہ کام کیا تو پھر دیکھ لو، پھر جو بھی ایسا کرے گا تو فقد ظلم نفسہ. یہ کتنا خوبصورت انداز ہے، یہ نہیں کہا ڈائریکٹلی کہ ہاں جو کرے گا اس کو سزا ملے گی، کوئی سمپل جملہ ایسے آ سکتا تھا نا، لیکن یہاں پہ کس انداز میں کہا؟ تو پس یقیناً اس نے ظلم کیا اپنے نفس پہ. اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے کہ میں اسے سزا دوں گا. کیا خیال ہے؟ یعنی گناہ سے روکا جا رہا ہے نا کہ یہ نہ کرو، یہ تمہارا پیچھے مقصد نہیں ہونا چاہیے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، تمہیں گناہ ہوگا. ایسا کوئی جملہ نہیں ہے. اصل میں کہا جو بھی کرے گا تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے گا، میں نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے، سیدھی سی بات ہے کہ اس نے خود اپنے بالکل برا کیا تو اس کو سزا، خود ہی اپنے لیے سزا تجویز کی ہے. بظاہر تو وہ اب یہاں یہ کیوں کہا نہ اپنے اوپر ظلم کرے گا؟ حقیقت میں تو وہ عورت پہ ظلم کر رہا ہے نا. یہ جو تکلیف پہنچانا ہے یہ ظلم ہے، یہ تو اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا. بظاہر تو وہ اپنی عورت کو نشانہ ظلم بنا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سب سے بڑا ظلم اپنی جان پہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا جیسے آپ نے کہا. تو جب اللہ نے منع کیا ہے تو پھر تو پوائنٹ یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت تاکید کر رہے ہیں، اور یہاں نوٹ کریں کس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ عورتوں کو. عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے ہمارے شروع سے ہی. ابھی تھوڑی، جاہلیت کے زمانے میں تو بہت ہی زیادہ تھا، اور ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے. تو یہاں اصل میں عورت کی حق تلفی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی قسم کی گنجائش نہیں، کسی صورت کسی حال میں بھی نہیں. تو اگر واپس لے لیا ہے اپنی زوجیت میں تو اس کا مقصد مین ہونا چاہیے خانہ آبادی، کہ دوبارہ جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں یا تم سے ہوئی ہیں دونوں چیزوں کو چھوڑ کے، کیونکہ اصل شریعت کا جو اسلام کی بنیاد ہے وہ ظاہر خاندانی زندگی ہے نا. اس طرح تو پورا خاندان، بچے سب تباہ ہو جاتی ہے. تو ایک خاندان تھوڑی تباہ ہوتا ہے، اس طرح کے کیسز میں تو پوری پوری جنریشنز پھر اس میں تباہ ہو جاتی ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ خاندان کی جو کہتے ہیں نا کلیدی نقطہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ میاں بیوی کے تعلقات، بس سمپل. تو یہاں تعلقات کا آپس میں خرابی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتے. یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتے. ون سائیڈڈ جتنا مرضی آپ کوشش کریں، آپ میرا خیال ہے اس سے اتفاق کریں گے، سم ٹائم ایک سائڈ کر کے تھک جاتی ہے، اور پھر فائنلی ایک دن آتا ہے کہ وہ گیو اپ کر جاتا ہے بندہ. اسی لیے کئی دفعہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ شروع میں جو نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں اس میں تو جذبات میں آ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں طلاق کے جو، لیکن کئی دفعہ بڑی بڑی لمبی شادیاں جو ہوتی ہیں ان میں بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں اتنے سال بعد کیوں طلاق ہو گئی، یا اتنے سال بعد ایسے معاملات. تو انہیں کیا پتا کہ کون کیا سفر کر رہا تھا. عام طور پہ تو عورتیں ہی کر رہی ہوتی، لیکن مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ون سائیڈڈ معاملہ نہیں ہوتا، یہ دونوں سائڈ سے دونوں کو کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے یہ بات بنتی ہے. ورنہ پھر بس بندہ کہتا ہے چلو اب گزار لیے تو آگے بھی گزار لے گا، کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں. تو یہاں جو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا کہ یقیناً پھر کیا ہے، ظلم نفس، اس نے ظلم کیا اپنے نفس پہ، یہ بڑی
डेंजरस है, जो कोई ऐसा करेगा खुद। अब वो बताया नहीं कि क्या जुल्म का आगे क्या होना है, वो फिर आगे जाके आएगा। तो इससे समझना चाहिए इंसान को, दूसरे पे जुल्म जब कर रहा हो तो इसका मतलब अपने ऊपर कर रहा है। वला तत्तखिजू, और ना तुम बनाओ, एक एक लफ्ज कितना ज्यादा वो है अल्लाह की आयत को हुजुवन। कितना क्लियर है कि जो भी ये हरकतें कर रहा है इसका मतलब अल्लाह के अहकामात को इग्नोर कर रहा है ना, अल्लाह की हदूद को फलांग रहा है। तो अल्लाह की हदूद को फलांगना जो है वो क्या है? अल्लाह की आयत को, शरीयत का मजाक बनाना। जो शरीयत का मजाक करेगा उसकी तो सजा बड़ी सख्त होने वाली है। क्या ख्याल है? तो उसे अपने अंजाम को ज़रूर सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है कि शरीयत के जो अहकामात हैं उनकी उनकी अहकामात की रूह के मुताबिक अमल किया जाए, और ये कुरान का हुक्म है। और ख़ास तौर पे इज़्दवाजी ज़िंदगी, यहाँ पे जनरल बात नहीं है, इज़्दवाजी ज़िंदगी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ताकीद की गई। इतनी लंबी लंबी आयत हैं और फिर एक एक आयत के अंदर कितना ज़्यादा डिटेल है। और ख़ास तौर पे जहाँ ये अहकामात आते हैं ऐसे, उसमें बार बार खौफ और तकवा की ताकीद की जाती है, क्योंकि इसके बगैर तो आगे बात ही नहीं बनती ना। अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं है, तुम्हारे दिल खाली हों, तो अल्लाह ताला की शरीयत को खेल तमाशा बना दो, ठट्टा और मजाक बना दो। ये मीनिंग है ना। तो हमारे यहाँ यही है, ऐसे ही बना हुआ है ना। क्या, कहाँ डरते हैं लोग इस चीज़ से? ये जो इस मामले में होते हैं संजीदगी के साथ लेते हैं इनको, संजीदगी के साथ। ये जो मजाक का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, इसके ऊपर से ज़ाहिर है संजीदा होना है ना। जो शख्स संजीदगी से लेता नहीं है अल्लाह की आयत को, तो वो उसका मतलब है वो उसका मजाक ही उड़ा रहा है। फैमिली इज़ बेसिक यूनिट, सोसाइटी इज फैमिली इम्पोर्टेंस, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ बताई जा रही है कि इसको अल्लाह की आयत, आयत का मतलब कि जो अहकामात है उनको नाफिज करने के लिए दी हैं, वो मजाक बनाने के लिए नहीं कि उनको इग्नोर कर लो। कि मतलब पहले तो साफ साफ अल्फाज में तलाक दे दी और फिर बाद में इसको मजाक उड़ाना, इस हुक्म से रिलेटेड क्या माना बनेगा तलाक से, ज़रा बताएं। खास तौर पे मजाक बनाने के मीनिंग में जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसकी रोशनी में, तलाक के पॉइंट ऑफ से बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। यानी जैसे हमारे यहाँ जो रवाज, और ख़ास तौर पे हमारे गांव और इन जगहों पे बहुत ज़्यादा ये होता है, अक्सर शहरों में भी है, कि तलाक दे दी और उसके बाद ओ वो मैंने तो गुस्से में दे दी थी। कई दफ़ा लोग तो कहते हैं मैंने तो मजाक में दे दी थी, हंसी मजाक में कह दिया था। गुस्से में तो तलाक नहीं होती है, मजाक में तो तलाक नहीं होती है, मैंने तो नशे में, नशे का भी बहुत ज़्यादा कहा जाता है। तो ये जो बातें हैं कि नशे में दे दी थी, गुस्से में दे दी थी, ऐसे ही दे दी थी, मेरा मतलब ये नहीं था, ये सारी चीज़ें हैं मजाक उड़ाना एक्चुअली, क्योंकि ये सीरियस मामला है। जी बिल्कुल। इसके बारे में बड़ी लंबी हदीसें हैं, हम थोड़ी कर भी चुके हुए हैं। रवायात में तो बहुत कुछ है, मैं तो अब टाइम बचाती हूँ, अगर आप चाहे देखें तफासिर में मिल जाएंगी आपको बहुत। तो लेकिन हकीकत में कह रहे हैं कि ये कह के टाल देना कि हंसी में दे दी थी, ये तो ये मजाक ही उड़ाना है। और दूसरा मजाक उड़ाने का ये भी मीनिंग है कि जब आप अल्लाह की आयत आपके सामने आ जाएं और आप उनका, उनके ऊपर अमल ही ना करें, उनकी अहमियत ही ना दे, तो इसका मतलब है कि आपको उसकी कोई अहमियत नहीं, इग्नोर कर रहे हैं आप, तो मजाक ही उड़ाना हुआ ना किसी भी मामले में, लेकिन यहाँ तो खास तौर पर इस मामले में। वज़्कुरू, और याद करो, नेमत अल्लाह अलैकुम, जो अल्लाह ने तुम पे नेमत की, एहसान किया, और जो तुम पे नाजिल किया किताब में और हिकमत में। आप देखें क्लियर कट अल्लाह ताला ने साथ ही याद दिलाया। ये क्यों याद दिलाया? जिक्र करो, याद करो अल्लाह की नेमत, नेमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें अल्लाह ताला, जो तुम पर की और जो नाजिल किया तुम पे, यानी अल्लाह की कुरान, अल्लाह की नेमत है, कुरान और हिकमत, सुन्नत। क्यों? क्योंकि यहीं से तो समझ आता है। जी हाँ, तीन चीज़ें बिल्कुल, ये अभी मैंने कल ये पढ़ी थी हदीस के, एक तो तलाक, एक गुलाम को आज़ाद कराना, और तीसरा, तो ये अल्लाह की जो नेमत है, क्लियर अल्लाह ताला कह रहे हैं किसी के साथ ताल्लुक है जो तुम पे है, और जो नाजिल किए हुए किताब और हिकमत, यानी कुरान और सुन्नत, सिंपल। ये अल्लाह ताला कह रही है एहसान है तुम पर, अल्लाह की तरफ से एहसान है, इसे याद रखो। अब ये नेमत किस पे होती है? नेमत किस पे होती है? अल्लाह की नेमत उम्मत पे।
تو جو پہلی امت پہ نعمتیں کی تھی اور اس نے جو جو کیا ان کے ساتھ پھر جو جو ہوا، تو اب اس امت کو احساس دلا رہے ہیں کہ تم پہ بھی تو یہ نعمت آئی ہے، اب تم بھی اس کا، جس مطلب امت تمہیں ایک انعام یافتہ امت کا نام دیا، اس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، تو پھر اس احسان کو یاد رکھو، اور پھر صرف نعمت قرآن نہیں، ساتھ پھر حکمت یعنی کہ پیغمبر بھی بھیجے، ہدایت کے لیے تمہارے اندر اپنا نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا کرتا ہے، یعظکم بھی، کہ وہ نصیحت کرتا ہے تم اس کے ساتھ، نصیحت کے لیے کتاب، حکمت یہ رکھی، پیغمبر بھیجا، خیر اور شر اور بدی سب بتاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات۔ اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا اہمیت نہیں دیتے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث، دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ بہت جتنی حدیثیں اس ٹاپک پہ، جب میں نے کھولا اتنی لمبی لمبی حدیثیں تھیں کہ میں پڑھ پڑھ کے حیران ہو رہی تھی، زیادہ تر الحمدللہ پڑھی ہوتی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اگر خالی یہ سمپل حدیثیں ہی کوئی پڑھ لے تو ساری بات سمجھ آ جائے گی، پھر کیوں نہیں ہمارے لوگ اتنا زیادہ کیوں وہ ہیں، حدیث زیادہ تر پڑھتے نہیں ہیں نا، بہت کم پڑھتے ہیں، قرآن تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، زیادہ زیادہ حفظ ہی چل رہا ہوتا ہے یا تجوید، بس بہت کم، کوئی تفسیر پڑھ لی لیکن تھورلی نہیں پڑھتے، تو پھر کیا سمجھ آئے گی نا۔ تو بہرحال اپنی اللہ تعالیٰ نے جو مجموعہ یعنی جو کتاب اتاری ہے، قانون ہے اس کے اندر، اور حکمت، دونوں چیزیں دونوں برابر ہیں، تو یہ اللہ کی دونوں عظیم نعمتیں ہیں، اور اگر ان کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کی حدود کو توڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کی حدود کو توڑو گے تو ڈرو اللہ سے، ڈرتے رہو، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کا شریعت کا مذاق بنایا تو پھر تم اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے، یہاں یہ میننگ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، کس چیز سے، کہ جب اگر تم نے مذاق بنایا، اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سزا سے ڈرو، اس کی گرفت سے ڈرو، اور خوب جان لو کہ وہ تمہاری ہر بات سے، تم چھپ چھپا کے اور یہ سارا کچھ جو کرتے رہتے ہو، یہ مت سمجھو کہ اس کو نہیں پتا، وہ سب چیزیں جانتا ہے، اور جب اس کی پکڑ آئے گی تو چھوٹ نہیں سکو گے، یعنی لوگوں کی شرارتیں سب چیزیں جانتا ہے، اور ڈھیل کے مطابق، ہاں بالکل، تفسیر بھی فقہ کے مطابق، لیکن یہ آیات ایسی ہیں اس میں تو زیادہ ضرورت ہی نہیں فقہ کی، میں سمجھتی ہوں اس میں تو بہت کلیئر مانا ہے، کیا ہے یار، دیکھیں کلیئر کہا گیا، اب سارا کچھ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں رہنمائی بھی دی ہے، ٹیچر بھی دیا ہے، کتاب بھی دیا ہے، حکمت یعنی پریکٹیکل بھی دیا ہے، سارا کچھ دیا ہے، اور پھر بھی نہیں ڈرو گے، پھر بھی حد سے بڑھو گے، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ رکا ہوا ہے، یہ نہ سمجھو کہ وہ ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی کرتے جاؤ۔ تو بہرحال الحمدللہ ایک ایک لفظ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آئی ہوپ سو کہ سب کلیئر ہو گیا، کوئی بات رہ گئی ہے تو بتائیں، اس کے اندر میرا نہیں خیال، میں دیکھ رہی تھی کوئی اسم، کوئی وہ جو کلمات ہیں، لا تو یہ والا ناحیہ ہم کر چکے تھے، اس کے علاوہ ولا، یہاں بھی لا تتخذو آ گیا، اور من اللہ بھی، ساتھ اس کے نصیحت کرتا ہے، ساتھ اس کے، یہ با بھی آ گیا، یہ دیکھیں، ہاں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس با کو، یہ با کون سا، ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں ہم، نوٹ کریں یہ والا با، بتائیں اس با کا کیا ہم معنی کریں گے، پھر وہ ذرا تھوڑا سا معنی میں زیادہ وہ سمجھ آ جائے گی نا، اس با کا معنی بتائیں، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے، یہ آپ بتائیں مجھے، آپ وہ نصیحت، ہوا کی ضمیر ظاہر ہے مستتر، قوم کی ضمیر تمہیں، کس کو نصیحت کرتا ہے، تمہیں، تو یہ مفعول بھی ہی ہو گیا، یہ کون سا با ہے، نوٹ کر کے بتائیں، اور کریں تھوڑا سا، ذریعے، مطلب یا ایزو ظاہر متعدی ہے نا، اگر ہم سوال جس طرح متعدی کو فارمولے پہ تولتے ہیں، وہ نصیحت کرتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کس کو،
किस को का जवाब मिल गया तुम्हें? क्या ख्याल है इसमें, क्या दूसरा सवाल बनता है कि क्या क्या नसीहत करता है? उस तरह तो नहीं बनता डायरेक्टली, है ना, लेकिन किसको से बात पूरी होगी, लेकिन साथ उसके, तो ये वही वाली बात होगी, मारूफ तरीके के साथ और उसके साथ। उसके साथ से क्या मुराद, ही की जमीर हम किसकी तरफ जा रही है? ही की जमीर, ही की जमीर किसकी तरफ जा रही है? ये जो बी ही में ही की जमीर है, ये किसकी तरफ जा रही है? इसका मर्जे क्या है? किताब की तरफ ना, ठीक है। यानी और जो नाजिल किया अलैकुम तुम पर मिनल, अच्छा अला को भी देखते हैं, मिनल किताबी वल हिकमती। ही की ज़मीर एक्चुअली किताब की तरफ नहीं जा रही, देखा जाए, देखे ना, और जो नाजिल किया तुम पर किताब में से, किताब से और हिकमत से, यानी अहकामात, ठीक है ना, माँ मौसूला है ना, बिल्कुल। ये इसकी बात हो रही है कि जो नाजिल किया, माँ क्या नाजिल किया, जो अहकामात नाजिल किए, तो हकीकत में तो वही ना, मतलब कुरान में और सुन्नत में जो अहकामात नाजिल किए ना, तो ये ही की क्योंकि ये वाहिद मुअन्नस की ज़मीर होगी ना, तो ये उसकी तरफ जा रही है ना कि जो भी नाजिल किया, यानी जो अहकामात, जो हदूद हैं तुम्हारी, इस मामले की बात हो रही है, वो नाजिल किया है। तो ये हो गई। अब मिनल किताबी, किताब में से, मिन कौन सा है, तबईस का, किताब में से बास, नहीं, बास तो नहीं बनता किताब में से, यानी अच्छा मिन को तो अभी हमने किया नहीं है, इसलिए अभी इसको मैंने इसलिए नहीं इसको छेड़ा, क्योंकि मिन कर लें तो फिर उसके देखेंगे माने, लेकिन यहाँ पे बा के हिसाब से मैंने देखा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो रही है बात ना। और अला अलैकुम, ये तो मेरा ख्याल है क्लियर है, बताएं अला का माना यहाँ पे, ये तो इजी है, बहुत दफ़ा गुजर भी चुका है। और जो भी नाजिल किया तुम पे, अच्छा ये भी नोट करें, अच्छा ये बात पॉइंट है, और जो अनजला नाजिल किया किस पर, जो तुम पर, कुम की जमीर आ रही है तुम पर। अब नाजिल किया का देखें जरा माना आ रहा है, अला का मीनिंग क्या है, इला के मीनिंग में तुम्हारी तरफ, हेयर जमा का सीगा, जी जमा का सीगा आ रहा है ना, यही तो मैं सोच रही थी कि ये मैंने पॉइंट लिखा था, मैं भूल गई बात करना, इस्तला मजाजी, ओके। अच्छा अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि नोट करें कि अल्लाह ताला कह रही है, किसको कह रहे हैं ये कुम, ये किसको कह रहे हैं, पहले तो ये बताएं, ये पॉइंट तो बहुत ज़रूरी है। वस करू, और तुम सब याद करो, कौन है ये वाओ, सब, सारी ज़ाहिर है, उसकी उम्मत, सिर्फ आदमी नहीं, औरतें भी, सारी औरतें मर्द सब आ गए ना, मोमिनून, पहली तो बात ये आ गई। क्या याद करो, अल्लाह की नेमत को, और वो नेमत जो तुम पर भेजी, अल्लाह ने तुम पर नाजिल की। अब यहाँ वमा अंजला अलैकुम, और जो नाजिल किया तुम पे, अगर आप नोट करें यहाँ पे ये इनफ था ना कि अल्लाह की नेमत याद करो, और आगे बता देते क्या, किताब और हिकमत, लेकिन अब नाजिल का लफ्ज आ रहा है, वमा अंजला अलैकुम, नाजिल किया। तो अब आप नोट करें, नाजिल तो हाँ इंसान बाकी लोगों पे थोड़ी किया, वो तो खाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किया। तो यहाँ असूलन तो बात ये बनती थी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया, किताब में से और हिकमत में से, नहीं, यही था ना, असूलन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया, लेकिन इट्स गाया, तरफ भेजा, तुम्हारी तरफ भेजा। हाँ यही तो मैं पॉइंट करने लगी हूँ कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अनजला, मैं अनजला फेल की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ कि अनजला फेल आने का क्या मकसद है यहाँ पे, ये मुझे आप बताएं। नाजिल हर इंसान पे थोड़ी हुआ है कुरान, वो तो ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ है, तो फिर ये अनजला क्यों आया यहाँ पे, कुछ आइडिया, कुछ थोड़ा सा दें हिंट आप अपनी तरफ से भी। वही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है ना, इंसान देखे ना, अलैकुम में कुम की जमीर किसकी तरफ जा रही है, मैं ये बात कर रही हूँ, कुम की जमीर, ये तो यही है ना, वाओ की जमीर गायब, जिसको गायब से कहा गया फिर डायरेक्टली कहा गया, तुम पर, कुम की जमीर हम सब पे है ना, मोमिनों पे, मोमिनीन, तो उन पे नाजिल किया। अच्छा
دیکھیں واللہ عالم، لیکن میری میری جو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کم کی ضمیر ہے یہ تو ظاہر ہے یہ وہی ضمیر ہے نا، پہلے یہ واؤ کی ضمیر جو ہے یہ غائب کی ہے اور یہ کم کی، یہ دونوں ضمائر سے مراد کون ہے؟ مومن، ٹھیک ہے مومن ہے نا. یاد کرو، تم سب یاد کرو جن کو پیچھے کہا جا رہا ہے، ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا یاد کرو، کیا یاد کرو؟ میری نعمت پر جو تم، اب نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کی ہیں نا اللہ تعالیٰ، لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بتایا کہ وہ جو اور وہ جو انزلہ علیکم تم لوگوں کتاب، کتاب تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، لیکن یہاں مجھے جو فیل ہو رہا ہے، جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ڈائریکٹلی مومنوں سے ریلیٹ کر دیا کہ جب جب تم پڑھو گے، یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل ہوئی، قرآن ہے ان کے لیے ہے، اس کو جس طرح ہم لیتے ہیں، جب جب تم پڑھتے جاؤ گی نازل ہو رہے ہیں نا اللہ کے احکامات، وہ تو ہو چکے ایک دفعہ والے وہی والے کتاب کی شکل میں اور سنت کی شکل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزیں نازل ہو چکی، وہ ایک الگ پوائنٹ ہے. لیکن یہاں پہ انسانوں کو، تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر نازل، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، تمہارے لیے تھوڑی ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے تھا، عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو سمجھیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ٹھیک ہے. تو کس کے لیے نازل کی ہے؟ خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں نازل، اصل تو انسانوں کے لیے نازل کی ہے نا. گو تو مطلب جو تمہاری طرف بھیجا، حقیقت میں تو بھیجنے کا میننگ ہے نا اس کے اندر، لیکن نازل کا لفظ استعمال ہوا، یہ نہیں کہا کہ تمہاری طرف نبی کے ذریعے بھیجا، جو کچھ تمہاری طرف بھیج دیا گیا اس میں سے اکارڈنگ ٹو یور سچویشن. جی تو پوائنٹ میرا یہ تھا انزلہ فعل، میں اس کے اوپر آپ کی توجہ دلا رہی تھی کہ نازل کرنے کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈالا ہے وہ مجھے بہت وہ کر رہا تھا انسپائر کہ نازل کا لفظ کیوں آ رہا ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اس طرح کا بھی لفظ آ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کی، قرآن دیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا اور تم لوگ اس کو پڑھو یا کچھ اس طرح کی لفظ نہیں. تو یعنی ہمیں قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ فیلنگ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھے احکامات وہ ہمارے دل پہ نازل ہو رہے ہیں. یہ ہے اصل پوائنٹ، مجھے جو بات سمجھ آتی اس سے کہ ہمارے دل کے اوپر اعلیٰ علیکم اس کے اوپر نازل ہونی چاہیے یہ سارے احکامات کتاب اور سنت پڑھتے ہوئے، کیونکہ جب دل پہ نازل ہوں گے نا تو پھر ہماری ظاہر ہے اس میں اس کے اندر پھر ہماری نصیحت سلولی تو ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا جو پڑھیں گے تبھی تبھی نازل ہوگا نا، ایک دم سے تو ہونا نہیں، کوئی وحی تھوڑی ہے یہ تو، وہ والی وحی تو نہیں ہے نا، ہمارے دل پہ اثر ہونے کیونکہ یہ ہو چکا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آ رہا تھا تو اس وقت صحابہ کے دلوں پہ ہی آ رہا تھا نا، وہ سنتے تھے تو ان کے دلوں پہ اثر ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ وہ یاد بھی کرتے تھے، انہیں تو بیٹھ کے کوئی کورسز تھوڑی لینے پڑتے تھے، وہ تو فوراً فوراً یاد کر، کیونکہ وہ احکامات کو لے رہے تھے. ہم لفظوں کو لیتے ہیں، ہم رٹے کے لیے ورڈز کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی احکامات کو دل پہ لے رہے تھے تو پھر انہیں یاد کرنے کی اس طرح رٹنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، وہ خود بخود دل پہ اتر جاتے تھے. بات بن رہی ہے انزلہ فعل کے بارے میں، ہم کہ مطلب نازل کرنے سے مراد کہ ہمارے دلوں پہ، اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہی ہے جو ہم پڑھیں، پڑھنا بھی ہمیں ایسے ہی چاہیے کہ جب جب ہم پڑھیں تب تب ہمیں ایسے لگے کہ ہمارے اوپر اب ہمیں تو ہمارے لیے تو ابھی نازل ہوا ہے نا. جو شخص ابھی پڑھے گا، ہو چکا ہے بند پڑی ہوئی کتاب، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا قرآن میں. جی بالکل، تو جب پڑھا ہی نہیں کبھی تو پھر ہمیں کیا پتا کہ کیا ہے اس کے اندر، جب ہم پڑھیں گے تو وہ ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہوگا، اس کے احکامات نازل ہو رہے ہوں گے. تو یہ ہے اصل پوائنٹ. بہرحال اور ساتھ نوٹ کر لیں کہ قرآن سنت دونوں، اور اس کے ذریعے نصیحت خود بھی کر لینی ہے اور دوسروں کو بھی دینی ہے. تو انشاءاللہ چلیں آگے چلتے ہیں اگلی آیت کے اوپر، انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے اندر بھی سارا اسی سے ریلیٹڈ آیات ہیں، احکامات ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں کیا ہے، کیونکہ طلاق کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو زیادہ ڈیٹیل سے ہر اینگل سے بتایا اللہ تعالیٰ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بالکل. وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءِ، سیم ورڈنگ جو اوپر گزری ہے، فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ، بالکل سیم ایگزیکٹلی، کوئی فرق نہیں ہے دونوں آیات کے اندر اتنا. اس کو پھر دیکھتے ہیں.
تو اس لیے اس کا انالیسس بھی ہم کر چکے، ورڈز کے میننگ بھی ہمیں آتے ہیں. آگے فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. فلا اور پس نہیں، مطلب جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پہنچیں اپنی مدت، یہاں تک سیم آ گیا. فلا پس نہیں، تعدلوہن تو منع کرو انہیں، تو نہ روکو انہیں، مطلب یہ نہ روکو انہیں کہ وہ نکاح کریں، کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے. اذا اور جب ترادو وہ باہم رضامند ہو جائیں، راضی ہو جائیں، ترادو بینہم آپس میں، بالمعروفی پھر معروف کا لفظ آ گیا، دیکھیں ہر جگہ معروف کا لفظ. ذالکا یہ، یوعظو بہ نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے. مجہول کا صیغہ من کانا منکم، من کانا جو ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا، باللہ والیوم الآخری اللہ پر اور یوم آخرت پر. ذالکم یہ بات، یہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واطہرو اور زیادہ پاک ہے. ازکا کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، اور اطہرو کا مطلب بھی پاک ہی ہوتا ہے، لیکن دونوں کے میننگ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. واطہرو اور زیادہ پاک ہے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. اوکے، سب سے پہلے یہاں پہ کوئی نئے ورڈز جو ہیں ان کو دیکھ لیں. سب سے پہلے یہ والا ورڈ تعدلو، آئین دعاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے نا، آئین دعاد لام، عدل سے، اور یہ مجرد سے ہے نا، عدلہ یا عدلو. فلا آ گیا، ظاہر ہے لا ناہیہ ہے، تو یہ جمع کا صیغہ تھا حذف نون، اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ نا، فعل نہیں کہیں گے اس کو، ہے نا. اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اس کا لغوی میننگ جو ہوتا ہے نا، آئین دعاد لا سے عدلہ کا میننگ ہوتا ہے جیسے پکڑ کر باندھ دینا، جو اصل کنٹرول کے ساتھ رکھنا، یعنی لغوی میننگ کے طور پہ کہ یعنی سختی کے ساتھ روکنا، پکڑ کے باندھ دینا، یعنی کسی کو سختی سے روکنا. جب باندھ دیں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ پکڑ کے پھر باندھ دیا تو بس وہ ہو گیا، قید کر لینا اس کو نا. تو اس کا یہ میننگ آتا ہے. کتنا سخت ورڈ استعمال ہوا ہے نا. باقی ین کی ہو پتہ، ازواج پتہ ہے. ترادو یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ ظاہر جمع مذکر غائب کا صیغہ. ترادا فارم کون سی ہے؟ یہ فارم باب ترادو، رادا یا ترادا فارم 6، باب تفاعل، ٹھیک ہے، باب تفاعل. تا شروع میں اور الف بیچ میں آ رہا ہے نا، تو یہ ہو گیا. یہ تو یہاں پہ تو وہ ہو گیا نا، اس کا صیغہ مضارع کا صیغہ نہیں، سوری یہ ماضی کا صیغہ، سوری یہ ماضی کا صیغہ، جمع کا صیغہ، مضارع کا نہیں. تا کو دیکھ کے ایک دم سے ہوتا ہے. تو اس کا راضی سے ہو گیا نا، رضامندی سے ہو گیا نا، کہ آپس میں رضامندی. اس کے اندر جو اس کی خاصیت پائی جاتی ہے اشتراک کی نا، دونوں باہم رضامندی کے میننگ میں. اور بھی ظاہر ہے اس کی ہوں گی خصوصیات، تو ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ. میوچل انڈرسٹینڈنگ، بالکل. اچھا، اس کے بعد معروف کا لفظ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں، کئی دفعہ استعمال ہو چکا ہے. واز کا میننگ بھی دیکھ لیا، نصیحت کے میننگ میں ہو گیا. ازکا اور اطہارو یہ کون سے والے صیغے ہیں؟ اسم تفضیل کے صیغے دونوں، ٹھیک ہے، زیادہ کے میننگ میں. باقی ابھی ہم دیکھیں گے اس کے جو اس کے استعمال ہو رہے ہیں. باقی یہ مجہول ہے، اور کوئی نیا ورڈ نہیں ہے الحمدللہ. اب اس کی انالیسس بھی تھوڑا کر لیں اور پھر انشاءاللہ اس کے تدبر پہ چلیں. اس میں مزید تاکید آ رہی ہے نا اس کے بارے میں. سب سے پہلا جملہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ واؤ، مطلب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے لیکن پیچھے اس کا سیم
तो वाओ अतफ ही बन रहा है, इसके पीछे जाएं तो इज़ा फिर वही ज़र्फ़ु ज़मान मुस्तकबिल के लिए शर्त का मीनिंग पाया जा रहा है, और सेम फेल फाइल मफूलन बिही, और फिर फा फिर दोबारा आ गई अतफ की, पहुंचना बलगना अजला हुन्ना, फिर फा आ गई। हाँ अब ये तो पूरा होगी ना शर्त, तो ये अब जवाबु शर्त यहाँ पे क्या है, अब ये सेम जुमला ऊपर है लेकिन जवाबु शर्त से माने में चेंज आ जाएगी। ये अब ये फला पस नहीं, तो ये कौन सा वाला ला है जी, अल्फाउ राबित, बिल्कुल। ला कौन सा वाला है, नाहिया, तो ये हो गया मजजूम हज़फी नून हुन्ना की ज़मीर मफूलुन बिही, आगे अन हरफु नस्बिन व मस्तरीन, और व इस्तकबाल फेल मुदारे मंसूब नज़र आ रहा है हमें फतहा मस्तर की तावील में, क्योंकि देखें ना माने तो में तो बन रहा है ना। इराब की किताबों के हिसाब से अगर देखें तो वो कहते हैं कि यहाँ पे मिन जो है महजूफ है, जो हर्फ जार, क्योंकि अक्सर तौर पे ना इसी तरह से ये देते हैं इसको ना, जो मजदर मुअव्वल से पहले एक निकाल के हज़फ हर्फ उसके साथ मिला के। लेकिन दूसरा एक जो इसके अंदर जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा पॉइंट वो था बदलुल इस्तेमाल वाला, कि वो कह रहे हैं कि जायज़ है कि हो मस्दर फी महल्ली नस्बिन अला इन्ना अन्नहु बदलुल इस्तेमाल मिन हुन्ना, इस तरह करके कहा। तो वो इस सेंस में मेरा ख्याल है माने के एतबार से इस तरह बनेगा ना कि ना तुम उन्हें जबरदस्ती रोको कि वो निकाह करें, कि उन्हें उन्हें निकाह करने से ना रोको, तो कुछ इस किस्म का माना बन रहा है, वल्लाह आलम। तो बहरहाल ये किसका पॉइंट था। उसके बाद आगे अज़वाजा हुन्ना, अज़वाजा फिर मफूलन बिही जाहिर है होगा, किसको ना रोको, मफूलन बिही, तो ये हो गया मफूलन बिही, वाह वाह मुदाफ हुन्ना की ज़मीर मुदाफ इलैही, तो ये हो गया जवाबु शर्त। ठीक है, क्लियर है। नहीं नहीं सॉरी, जवाबु शर्त नहीं, तो ये हो गया आपका जवाबु शर्त। फिर उसके बाद आ जाए आगे इज़ा, दोबारा से ज़र्फ़ ज़मान, फिर सेम वही माने के एतबार से तरादऊ फ़िल माजी का सीगा, और इसमें ज़ाहिर है आपको पता है कि बैनहुम। अच्छा हाँ, इज़ा के बाद हम ये तो भूल बात करना कि ज़ाहिर आगे जो आपको पता है इज़ा के बाद मुदाफ़ इलैही का भी तो देखना होता है ना इसका, तो जुमला फ़ेलिया मुदाफ़ इलैही नहीं, इज़ा के बाद तो नहीं, वो तो इसके बाद शायद होता है। बहरहाल इज़ा और आगे फ़ेल माजी का सीगा हो गया, बैनहुम बिल मारूफ सेम उसी तरह, बैना ज़र्फ़ मुतल्लिक हो गया दरमियान उनके, और मुदाफ़ इलैही बिल मारूफ जार मजरूर मुतल्लिक ज़ालिका। ओके, यहाँ तक तो ये हो गया ना एक जुमला। इस जुमले की क्या पोजीशन है, ये जुमला ज़ाहिर है चूँकि ज़र्फ़ के माने में भी इस्तेमाल हो रहा है और साथ साथ ये फिर शर्त का माना भी इसके अंदर पाया जाता है, वो तो उसके अंदर हमेशा ही होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ज़्यादातर तो बात टाइम ही की आ रही है ना, टाइम की ज़्यादा बात है, शर्त का मीनिंग तो उसके अंदर हिडन है ना, वो उतना ज़्यादा मानवी तौर पे नहीं उतना होता, क्योंकि यहाँ सारी जगहों पे ना पॉइंट तलाक से ताल्लुक है, तो टाइम को ज़्यादा अहमियत देंगे हम। आगे फिर दूसरा जुमला आ जाता है और वो है ज़ारा इसमिया ज़ालिका मुब्तदा, और आगे फेल जो कि मजहूल है। हाँ अब इस फेल का हमें चाहिए है नाइब फाइल, तो नाइब फाइल कहाँ है, यू अजू बिही मन काना मिनकुम, नाइब फाइल वक्त का बयान है बिल्कुल। फेल मजहूल मबनी लिल मजहूल बिही जार मजरूर मुतल्लिक फेल हो गया, बा फिर आ गया मन जो कोई हो, नसीहत की जाती है साथ उसके, बताएं जल्दी से बता दें। नाइब फाइल बहुत आसान है, बहुत आसान है, नाइब फाइल नाइब फाइल नाइब फाइल, बस मुस्ततिर है कहाँ है, मन मन जी, मन जो है यहाँ पे नाइब फाइल है ना, किसको नसीहत के, मन का ना जो हो तुम में से, तो मानवी तौर पे बिल्कुल क्लियर है नाइब फाइल।
ٹھیک ہے، فی محلی رفع، نائب فائل کا ٹاپک کافی عرصے بعد آیا. آگے پھر کانا آ گیا، اور ظاہر ہے یہ کانا فعل ماضی ناقص ہے، اور منکم جار مجرور متعلق، اس کا اسم ظاہر ہے مستتر ہے، ہوا کی ضمیر جو کس کی طرف جاری ہے، جو ہو. من یہاں اسم موصول ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اسم موصول جو کہ نائب فائل بن رہا ہے. جی ماشاءاللہ آپ نے لکھ دیا. کانا کے اندر ہوا کی ضمیر عائد اس کی طرف جاری، منکم جار مجرور متعلق، اور آگے متعلق ہو گیا، اور اس کے بعد کانا اور فعل مضارع کا صیغہ یؤمنو، ظاہر ہے یا کے بعد ضمہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ یہ فارم 4 باب افعال ہے. میں خود ہی بتا رہی ہوں کیونکہ آسان ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے نا. تو یہاں پہ یہ تو ہمیں مل گیا تھا اس کا اسم، لیکن اس کی خبر، کانا کی خبر بھی تو چاہیے نا ہمیں. خبر کہاں ہے اس کی؟ محذوف. یو ازو ول بی خبر، من کی خبر. اب کیا کہ وہ ذالکہ کی خبر ہم دیکھتے ہیں، کانا کی خبر کہاں ہے؟ جی کانا کی خبر جملہ فعلیہ، کیونکہ معنی میں دیکھیں گے نا یؤمنو باللہ، کہ جو کوئی ہو تم میں سے، کیا ہو کہ وہ ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ ہوگا نا. اب یہ پوری انالیسز ہو گیا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ ذالکہ وہ، تو اب یہ تھا مبتدا، تو اس کی اب خبر کیا ہے؟ تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ یہ جملہ. اب سارا آپس میں کنیکشن ہے نا، ظاہر ہے یہ تو مبتدا ہو گیا، تو یہ آگے یہ جملہ فعلیہ جو کہ مجہول ہے، اور ساتھ پھر اس کا یہ نائب فاعل ہے، اور آگے پھر اس کا صلہ ہے، یہ صلہ ہے نا اس کا پھر من کا، تو صلے کے اندر ضمیر عائد اس سے متعلق ہو گئی، اور یہ آگے پھر کانا کی خبر آ گئی. تو یہ پوری بات جو ہے، یہ پورا جملہ جو ہے، یہ اس کی ذالکہ کی خبر ہے. اب یہ ظاہر ہے انالیسز میں تو سمپل میننگ آگے، لیکن حقیقت میں معنوی طور پہ جب ملائیں گے تو پھر ہمیں اس کا سمجھ آئے گی. ذالکم وہ، ذالکم ازکا لکم و اطہر. ذالکم میں اگر ہم اس کا الگ الگ انالیسز کریں تو ذا اسم اشارہ، ٹھیک، کم کیا ہے؟ تو ذالکم پھر ہاں میں ذالکم میں ذا ہو گیا اسم اشارہ، کم لام آپ کو بتایا لام و بعد، اور کم جو ہے ساتھ خطاب کے لیے، یہ ہم جانتے ہیں، ابھی ہم کرتے ہیں اس پہ جب تدبر تو بات کریں گے کہ یہ کس کی طرف جاری، کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کس سے متعلق ہے یہ. باقی یہ ذالکم مکمل جو ہے، اس کی ہم پوزیشن کیا دے سکتے ہیں، اس کو مبتدا، اور ازکا اسم تفضیل کا صیغہ، اور اس میں الف مکسورہ ہے تو ظاہر ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ خبر اور ضمۃ المقدرہ. اور لکم جار مجرور متعلق، واو حرف عطف، اطہرو پھر معطوف، آگے واو پھر نیا جملہ آ جاتا ہے تو یہ استئنافیہ ہو گیا. اللہ اسم جلالہ پھر مبتدا، آگے جملہ فعلیہ اس کی خبر، پھر واو حرف عطف، انتم پھر دوبارہ سے مبتدا، اور یہ آگے فعل جملہ خبر. تو الحمدللہ یہ آیت ہو گئی. اچھا اب جو ہے پوائنٹ یہاں پہ کہ یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے ایگزیکٹلی سیم ہے جو پچھلی آیت ہے نا، اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور مطلب وہی سیم جملہ ہے نا. لیکن یہاں بات کیا اب کہی جا رہی ہے دوبارہ، کہ جب جو مطلب جن عورتوں کو تم طلاق دو اور پہنچ جائیں، آزاد ہو جائیں، اور وہ اپنی مدت کو، تو پھر اس وقت تم نہ انہیں باندھ کے رکھو کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے. اب مجھے سب سے پہلے جواب چاہیے، یہ مدت، یہ کون سی مدت کی بات ہو رہی ہے؟ طلاق کی بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ مدت کون سی کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ 31 میں بھی سیم یہی جملہ آ رہا ہے کہ طلاق دو مدت کو پہنچ جائیں، یا وہاں تو ہم نے جان لیا کہ وہ جو عدت کے اینڈ ہونے سے پہلے. اب یہ کون سی والی مدت کی بات ہو رہی ہے؟ اور جی سیکنڈ طلاق کی، اوپر تھی نا سیکنڈ طلاق کی، یہ بھی کیا سیکنڈ طلاق ہے؟ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، لیکن مفہوم میں آپ کو پتہ ہے فرق ہے.
یہ فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے جواب و شرط سے. اگر اوپر دیکھیں نا یہاں پہ، یہ فرق اس میں آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی. یہ اب یہاں جواب و شرط یہ ہے نا کہ طلاق دو پہنچ جائیں، تو جواب و شرط یہ ہے کہ انہیں روکو معروف طریقے سے یا انہیں چھوڑ دو. دو ہو گیا. اب یہاں جواب و شرط کیا ہے؟ 31 میں تو یہ تھا، اور 32 میں فلا تعدلوہن کہ وہ نکاح کریں. اب نوٹ کریں، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کیا میننگ ہوا. if they want to marry again with previous husband اور if they want to marry with somebody else. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب جو تھا نا 231 میں، وہ تو یہ مفہوم تھا نا کہ جب وہ اپنی مدت ختم ہونے کے قریب پہنچیں تو تم کو اختیار ہے کہ تم رجوع کرو یا طلاق دے دو. اب اس میں کیا مفہوم ہے کہ جب اپنی مدت پوری کر لیں تو پھر تمہارا رجوع کرنے کا اختیار ختم ہو گیا. یہ یہاں ختم ہوگی نا مدت، یہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے، یہاں یہ مدت ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں مدت ختم ہونے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ سیکنڈ طلاق کے رجوع کی بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن اب سوال یعنی وہ ختم ہو گئی ہے، مدت ختم ہو گئی ہے. ہاں رجوع کی لمٹ ختم ہو گئی ہے. یہاں وہاں رجوع کی لمٹ سے پہلے کی بات تھی. بات تو دونوں کی پہنچے اپنے، اور یہ دونوں میں نہیں پتا چلتا صرف شرط سے، یہ پتا چلتا ہے جواب و شرط سے کہ ختم ہو گئی ان کی مدت تو پھر انہیں نہ روک کے رکھو. پہلے والے کا جی ری میری کی بات ہو رہی ہے، نیو میرج کی بات ہو رہی ہے، تو سیکنڈ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ فائنل طلاق کی بات. ہاں وہ الگ بات ہے کہ فائنل طلاق ضروری تو نہیں ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد ہی ہو، وہ تو ہم بات کر چکے ہیں نا. مطلب مدت ختم ہونے کی اصل پوائنٹ ہم یہ بات کریں گے. بات 3 اور 2 طلاقوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ طلاق فائنل ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے نا. تو یہاں پہ کہ دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے آزاد ہوگی، اس لیے آپ اس کو یہاں پہ رہے کہ اسے باندھ کے نہ رکھو کہ وہ نکاح کرے اپنے شوہروں سے جب وہ دونوں راضی ہوں. اچھا اب یہاں پہ اگلی پوائنٹ عجیب سا آ جاتا ہے کہ اپنے شوہروں سے، کہ جب وہ دونوں راضی ہوں معروف طریقے سے. یہ پھر اب کیا بات ہے جی؟ وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. یہ اپنے شوہروں سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یہ کون سے شوہروں کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ آئیڈیا؟ پہلے والا شوہر کی. اچھا جس سے ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے اوکے، جس کے ساتھ طلاق ہوئی ہے، ٹھیک ہے اوکے. اچھا اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کس کو کہا جا رہا ہے کون نہ روک کے رکھے؟ یہ تعدلو واو کون ہے؟ یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ گھر والے، فیملی والے. اور ایک رائے میں یہ بھی ہے کہ جو شوہر طلاق دینے والے شوہر ہیں ان کی بھی رائے ہے کہ وہ نہ روکے. یعنی یہاں ازواجو نہ دوسرے شوہر سے مراد کی جن سے وہ شادی کریں. مختلف قسم کی رائے دی لیکن زیادہ تر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جو فیملی. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو ایک سبب نزول ہے نا، سبب نزول جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو میں وہ بتا دیتی ہوں آپ کو. حضرت حسن سے روایت ہے کہ مجھ سے موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا، اس نے اسے کچھ عرصے بعد طلاق دے دی. ایک میں آتا ہے چچا کا بیٹا تھا، کچھ اس طرح کر کے بہرحال کسی سے شادی کی، اور اپنے بہن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہاں تک کہ جب عدت اس نے طلاق دے دی، یہاں تک کہ جب عدت ختم ہوئی تو وہ دوبارہ میرے پاس نکاح کا پیغام لایا، نکاح کا پیغام، وہی شوہر جس نے طلاق دی. میں نے اسے کہا کہ میں نے تیرا نکاح کیا، تیرے لیے بستر بچھایا، تیرا اکرام کیا، لیکن تو نے میری بہن کو طلاق دے دی، اور اب تو دوبارہ نکاح کا پیغام لایا ہے. نہیں اللہ کی قسم تو دوبارہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں لوٹ سکتا. آپ کہتے ہیں کہ اس شخص میں کوئی حرج نہ تھا اور عورت بھی اس کی طرف لوٹنا چاہتی تھی، یعنی جو اس کا ہسبینڈ جس نے پریویس طلاق دی تھی، اور اس پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو میں نے کہا کہ اب یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا، میں نے اسے اپنی بہن کے نکاح میں دے دیا. بخاری کی روایت ہے یہ. تو یہ اس کا سبب نزول موجود ہے نا، تو پھر اس لیے ظاہر ہے بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ قریبی رشتہ دامن میں سے بھائی تھا وہ. تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے بہت زیادہ. تو یہاں پہ بھی یہی ہدایت دی جا رہی ہے کہ طلاق بائن کے بعد اگر کوئی عورت اسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے
جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس وقت پھر اس میں لوگ چاہے رشتہ دار ہیں چاہے کوئی بھی ہے اس میں، وہ راستے میں رکاوٹ نہ بنے نا۔ تو پوائنٹ یہاں پہ دونوں میں فرق ہے، اجلہن کا اوپر والی آیت میں عدت ختم ہونے سے اختتام سے پہلے کا پوائنٹ ہے، یہاں پہ اختتام کے بعد ہے، کیونکہ جوابی شرط سے پتہ چلتا ہے نا جی، جب انکار کیا تو نازل، بالکل۔ تو پھر اس لیے یہ بات ہوگی نا جی۔ اچھا، اب میرا بھی یہی آگے سوال ہے آپ لوگوں سے کہ یہاں پہ اب یہ کون سی عدت ختم ہونے کے بعد کی بات آ رہی ہے؟ تو پھر یہ طلاق دے دی اور وہ آ گئی، اور تو پھر حلالہ یا اس طرح اس کا کیا پھر ہوگا؟ یہ کون سی طلاق کی بات ہے؟ اس کے بارے میں کیا آپ کے خیال ہے؟ طلاق رجعی کی بات ہے؟ اچھا، اس کے بارے میں جب میں نے اس پہ سرچ کی تو دو چیزیں مجھے ملی اس میں نا۔ ایک یہ بھی ہے اس کے اندر کہ طلاق ہو گئی، پھر اس کا بیچ میں جو شان نزول ہے اس کے اندر حلالہ کا ذکر نہیں کہ وہ اس کی کہیں اور شادی ہو گئی ہوئی تھی، ادھر سے بھی طلاق ہو گئی ہوئی تھی، مطلب اس طرح کر کے بھی کچھ، کیونکہ دیکھیں نا کچھ حدیثیں جو ہوتی ہیں نا ان کے ڈفرینٹ ریفرنسز ہوتے ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی اس کے اوپر مزید ڈھونڈوں کہیں سے، اس کے لیے حدیثیں ڈھونڈنے کے لیے آپ کو پتہ ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ، تو میں کوشش کروں گی آپ لوگ بھی ڈھونڈیں، لیکن جو ایک دو جگہوں پہ مجھے چیز ملی، کیونکہ ڈفرینٹ تفاسیر پڑھو تو سم ٹائم آپ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ چونکہ فقہی مسائل ہیں اس پہ ہمیں ضرورت نہیں زیادہ پریشان ہونے کی، یہ موجود ہے ساری چیزیں نا۔ لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ مدت ختم ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے مدت ختم ہو گئی ہے تو پھر دوسری ہی کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے نا، پہلی کے بعد اور تیسری کے بعد تو نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن یہ کئی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے طلاق بائن، تو اب یہ چیز اگر طلاق بائن ہو جائے گی، جی بالکل وہی کہہ رہی ہوں نا کہ دو طلاقوں کے بعد عدت ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر نکاح کرنا ہوگا۔ جو سبب نزول ہے اس میں تو یہ بات کلیئر سمجھ آتی ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ طلاق بائن یعنی ٹوٹل طلاق ختم ہو گئی تینوں طلاقیں، تو پھر تو وہ ڈھلالہ والا چکر ہوگا نا، پھر اس کے بعد ہاں ہو تو سکتی ہے نا دوبارہ اس شوہر سے، اگر کہیں اور شادی ہو گئی ہے ادھر سے ختم ہو گیا ہے تو پھر واپس اس شوہر کے پاس جانا چاہے، تو دونوں چیزیں کی گنجائش ہے اس میں۔ دیکھیں اس میں دو الگ الگ چیزیں ہیں نا۔ دیکھیں نمبر ون یہ ہے کہ اگر دو طلاق ہوئی ہیں یعنی رجعی جس کو کہتے ہیں، ٹائم گزر گیا، یہ تو پکی بات ہے کہ ٹائم گزر گیا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اسی شوہر کے بعد دو طلاقوں کے جانا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، یہ ہے آپشن، لیکن نکاح ہوگا دوبارہ سے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ تین طلاقیں ہو گئی ہیں، ختم ہو گیا معاملہ اس کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، لیکن وہ کہیں اور شادی ہو گئی ہے، پھر اس ادھر سے بھی ختم ہو گیا ہے تو اب گھر پہ ہے، تو اب وہ دوبارہ اس پرانے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، یہ جو اوپر گزر چکا ہے، تو پھر نہ روکے، کیونکہ ہمارے یہاں ہماری فیملیز میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ فوراً اس کو تانے گا، اچھا اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو، یہ تو پہلے بھی ادھر سے ہو کے آئی تو اب پھر ادھر جانا چاہتی ہے، تو یہ اس قسم، کیونکہ یہاں آگے کہہ رہے ہیں نا کہ جب وہ دونوں راضی ہوں، اور اوپر بھی ہوا تھا کہ اگر وہ حدود کو قائم رکھ سکیں، تو یہ ایکچولی ڈفرینٹ سچویشنز بتائی گئی ہیں نا کہ مقصود کیا ہے کہ عورت مرد دونوں اپنے، ایکچولی یہاں پہ جو خاص طور پہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اس والے جملے سے کہ دونوں جو ہیں آپس میں اگر راضی ہیں معروف اچھے بھلے طریقے سے، تو مطلب یہ کہ مرد اور عورت دونوں اپنے معاملات طے کرنے میں آزاد ہیں، خاص طور پہ جب عورت بیوہ ہو جائے یا طلاق ہے تو وہ اس میں چور ہو جاتی ہے نا۔ لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ جو بھی ہو صحیح طریقہ ہو، یہ معروف کا لفظ بار بار اسی لیے آتا ہے نا کہ جو بھی روایات ہیں اس کے مطابق کرے، خاندان اور اس کی عزت اور سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ حد سے بڑھیں اور پھر جو بھی ہے خاندان کی عزت بھی خراب کریں، لوگوں کی مرضی بھی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ بعد میں پھر آتا تو بندہ خاندان ہی کے پاس ہے نا ساری چیزیں لے کے، تو اس لیے یہاں پہ یہ حکم ہے۔ باقی پھر آگے ذالکا یو عزو بھی من کانا منکم، من من کانا منکم، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو تم میں سے مومن ہو۔ اب دیکھیں نصیحت کے لیے کتنے بار بار اوپر بھی یہی اسی طرح کا میننگ آیا کہ جو ایمان رکھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی احکامات کا احساس ہے، حد سے نہ بڑھے، مومن ہی ہے نا، ظاہر ہے یہ حکم کلیئر کٹ سمجھ آتا ہے کہ کس کے لیے ہے نا،
یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ احکامات کس کے لیے ہیں، کفار کے لیے تو نہیں ہے نا، کلیئر کٹ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ شریعت کے احکامات ہیں اور مومنوں کے لیے، مسلمس کے لیے۔ تو اب جس کے اندر ایمان، سب سے پہلی بات کہی گئی ہے ایمان، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری نصیحتوں کا کیا فائدہ؟ یوں کہنا چاہیے کہ بھینس کے آگے بین بجانا، جن سے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان ہونا، ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ پہ، اللہ کے احکامات پہ، ہر چیز پہ ایمان، قرآن پہ ایمان، اور پھر خاص طور پہ دیکھیں یوم آخرت، صرف دو چیزوں کی بات کی ہے، اللہ پر ایمان اور یوم آخرت۔ یہاں کچھ نہیں کہا قرآن پہ ایمان یا کوئی درمیان میں سے سب، ایمان مفصل میں کی چیزیں، کیونکہ اللہ پہ ایمان ہی میں سارا کچھ آ جاتا ہے نا۔ اگر اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ کی بات مانیں گے، اللہ پہ ایمان کا مطلب ہی اللہ کی بات مانیں گے، اور ساتھ پھر ہم آخرت کی بات کر چکے ہیں جب ہم نے سورہ بقرہ کے آخرت، یہ جو ہے نا یہ فورس ہے، ڈرائیونگ فورس انسان کی، یہ اصل قرآن کی دعوت ہے کہ جن لوگوں کے اندر اللہ اور آخرت پر ایمان موجود ہو۔ یہاں اچھا، اب یہاں آخرت پر ایمان کی بات ہے، سورہ بقرہ میں آخرت پر یقین کی بات تھی۔ تو یہ دیکھیں نا مختلف جگہوں پہ اکارڈنگ ٹو اس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ ایمان، اس سے سمجھ آتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک لازمی تقاضا ہے، اور کس چیز کا؟ کہ ان نصیحتوں پر عمل کرے، ایمان اس کا تقاضا ہے، تب کوئی نصیحت حاصل کرے گا نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خاص طور پہ، اب یہ خاص طور پہ کس کے لیے؟ جو دیکھیں نا، من سے شرط لگائی گئی ہے نا، سب کے لیے نہیں ہے، سب کے جو وہ نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے، کس کے لیے؟ جو ہو تم میں سے ایمان والا، کس پر؟ اللہ پہ۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، کوئی ایمان ہی نہیں، آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے، اس کو کیا نصیحت ملے گی نا؟ وہ تو پھر وہی بات ہوگی، ذالکم ازکا لکم و اطہرو۔ اچھا، اب ذالکم سے اشارہ کس کی طرف ہے بتائیں؟ ذالکم سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ مین یہ بس آپ کو بتا، ذالکم کا صیغہ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ذالکم میں اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ کم کی جو ساتھ آگے حرف آ رہا ہے یہ خطاب کے لیے نا۔ اب خطاب میں آپ کو پتہ ہے کہ چینج بھی ہو سکتا ہے، کا کی ضمیر، کی ضمیر، اس کے مطابق نا۔ تو یہ انفرادی خطاب بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کو ہے، یا محض جمع کا صیغہ بھی ہے، تو یہ کسی طرح بھی، لیکن جب قوم کی ضمیر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے سب کے لیے نا، فور آل ہو جائے گا نا، مخاطب لوگوں کا تعین نہیں کیا گیا، ایک ہو، چند ہو، یا کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس طرح جب ضمیر یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، کہ اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں، تو وہاں پہ بھی اسی طرح، یعنی ضمیر جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی سارے، ضمیر کے اندر سارے کے سارے خطاب کے، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، سارے چیزیں آ جاتی ہیں نا۔ تو یہاں پہ سب کی طرف ہے کہ وہ تم سب، یعنی وہ سے کیا مراد؟ اچھا، ذالکہ کا اشارہ بتائے نا، وہ تو کم کی ضمیر کی میں نے بات کی نا، کس چیز کی طرف؟ ذالکہ وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ یا وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اور وہ کیا زیادہ پاکیزہ ہے؟ یہ میرا سوال ہے، بس یہ تھوڑا سا رہ گیا، اس کو اب ختم کر لیتے ہیں، تھوڑی سی بات یہ ہے، اتنی ہی پارٹ رہ گیا، کیا زیادہ پاکیزہ ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی، پیچھے والی بات میں سے کیا ہے؟ کیونکہ جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ عورتوں کو نہ روکو نا، یعنی عورتوں کو روکنے سے پرہیز کرنا، یعنی انہیں نکاح کرنے سے روکنا، ان کی جو رضامندی کا خیال نہ رکھنا، جو پیچھے اوپر بیان ہو چکا ہے حکم۔ مین تو یہ ٹاپک یہ ہے نا کہ جو عورتیں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں گے، وہ آپس میں میاں بیوی باہم رضامند ہوں، تو ان کو نہ روکو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اچھا، یہ پاکیزہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں کیا مطلب ہے پاکیزہ ہے؟ یہ والی آیت کا اتنا ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کرتے ہیں، آپ لوگ بھی سوچ کے آئیے گا، اس کے اوپر ورک آؤٹ کر کے آئیے گا، تاکہ انشاءاللہ اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں، ان کو جلدی جلدی تو نہیں کرنا، ماننا تو سب سمجھ آ ہی رہا ہے، سمپل ہے نا، کہ یہ عمل نہ، مطلب روکنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اگر
نہ کیا جائے تو کیا فائدے ہیں؟ یہ پاکیزگی کے، اور وہ بھی ازکا اور اطہر دو کلمات استعمال ہو رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، کیا اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ آیات پہ بھی چلیں گے آگے. پھر ظاہر ہے طلاق والا تو طلاق کی تو ٹاپک اس طرح سے ختم ہو رہا ہے، لیکن آگے پھر اب رضاعت کا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ ہم اب کلاس ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ